Our forefathers' adherence to our traditions must be protected. I agree, we must stand firm against this change, no matter the cost. चलिए इसको तफसील से समझते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की ज़िंदगी को एक बिल्कुल ही नए ज़ाविये से देखने वाले हैं। हाँ, ये एक वाकई बहुत अहम मौजू है। यानी जिनकी कहानी हम सब ने बचपन से सुनी ज़रूर है, लेकिन शायद उसके जो नफसियाती और माशरती असरात हैं ना, उनको उस तरह कभी महसूस नहीं किया। बिल्कुल, हम अक्सर तारीख को सिर्फ वाक़यात के तौर पर पढ़ते हैं। सही कहा। तो आज हम बात कर रहे हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की। आज हम जिस इंतहाई जामे और जज्बाती आर्टिकल पर और उस तारीखी तहकीक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उनकी गुलामी से आज़माती तक के सफ़र को बड़ी गहराई से बयान करती है। और ये सोर्सेस इतने तफसीली हैं कि उस दौर का पूरा मंजर सामने आ जाता है। हो सकता है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक तारीखी वाक़या दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक ऐसी आवाज़ जिसे माशरे ने पूरी तरह दबा दिया था, उसने वक्त के उन खोखले म्यारात को तोड़कर मसावात यानी इक्वालिटी की एक ऐसी बुनियाद रखी जो आज तक कायम है। इस सफ़र में हम ईमान और सच्ची मोहब्बत के अनासिर को तलाश करेंगे। बिल्कुल, और इस कहानी की असल गहराई को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आज से ठीक 1400 साल पीछे चले जाएं। मक्का के उस दौर। हाँ, मक्का के उस तारीखी पसे मंज़र को तस्वुर करना बहुत अहम है। देखिए, उस वक्त का मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पूरे खित्ते का सबसे बड़ा तिजारती और मजहबी मरकज़ था। एक पूरी इकोनॉमी चल रही थी। असल में काबा वहाँ मौजूद था और इसकी वजह से वहाँ एक पूरा माशी निज़ाम चल रहा था जो कबायली ताकत पर मबनी था। मगर इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक इंतहाई तारीख हकीकत छुपी हुई थी। सही कहा। और तारीख हमें बताती है कि उस मुआशरे में इंसानों की बाकायदा खरीदो फरोख्त होती थी। मतलब मंडी लगती थी इंसानों की। इंसान सामान की तरह बिकते थे। गुलामों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। उनकी हैसियत किसी प्रॉपर्टी या बेजान चीज से वाकई ज्यादा नहीं थी। यही सबसे बड़ी बात है सोसाइटी की। इज्जत और मुकाम का सिर्फ एक ही मेयार था, और वो ये कि आपका रंग क्या है और नस्ल क्या है। यानी कौन किस कबीले से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल, अगर कोई ताकतवर कबीले से है तो वो मुअज़्ज़ज़ है, और अगर कोई गुलाम है, ख़ास तौर पर किसी दूसरे खित्ते से लाया गया है, तो उसका कोई बेसिक ह्यूमन राइट नहीं था। ये एक इंतहाई घुटन ज़दा और जालिम मुआशरा था। और इस सोसाइटी में हज़रत बिलाल की कहानी शुरू होती है। और इन्हीं हालात में उनकी पैदाइश मक्का में ही होती है। तारीखी हवाले बताते हैं कि उनके वालिद का नाम रबाहा और वालिदा का नाम हमामा था, और उनका ताल्लुक हबशा से था। हाँ, जो आज का इथोपिया है। इसीलिए उन्हें बिलाल हबशी भी कहा जाता है। बचपन से ही उन्होंने आज़ादी देखी ही नहीं थी। वो उमैया इब्ने खलाफ के गुलाम थे। और उमैया उस दौर का एक निहायत ही मगरूर और जालिम कुरैशी सरदार था। एक ऐसा शख्स जिसे इंसानियत से कोई हमदर्दी नहीं थी। हज़रत बिलाल का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं, बल्कि इंतहाई सख्त मेहनत और ग़ुलामी की जंजीरों में गुजरा। लेकिन फिर उस मुआशरे में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने इस तारीखी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद और मसावात के पैगाम की थी। अब यहाँ इस मुताले का एक बड़ा अहम पॉइंट सामने आता है। हम अक्सर तौहीद को सिर्फ एक मजहबी अकीदे के तौर पर देखते हैं, एक इबादत के तसव्वुर के तौर पर। हाँ, लेकिन उस वक्त के मक्का के लिए ये सिर्फ मजहब नहीं था, ये एक मुआशरती और माशी इनकलाब था। जब ये ऐलान हुआ कि अल्लाह एक है और सब इंसान बराबर हैं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, तो ये मक्का के सरदारों के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट था। यानी उनके पूरे पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जा रहा था इस पैगाम के जरिए। बिल्कुल, मक्का के सरदार जिन बुनियादों पर अपनी ताकत कायम किए हुए थे, जहां गुलामों पर उनका एक मुकम्मल कंट्रोल था, ये नया पैगाम उन बुनियादों को जड़ से उखाड़ रहा था। ये सिखाता था कि गुलाम और आका बराबर हैं। और इसीलिए ये पैगाम सबसे पहले उन्हीं लोगों के दिलों में उतरा जो मजलूम थे। जब हज़रत बिलाल ने ये सुना कि इंसान की इज्जत उसके रंग या कबीले से नहीं बल्कि सिर्फ उसके किरदार से है, तो उनकी रूह ने इस सच्चाई को फौरन तस्लीम कर लिया। ये वाकई एक बहुत ही ताकतवर लम्हा है।
ایک غلام کے لیے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جس کی سانس تک پر اس کے آقا کا اختیار سمجھا جاتا ہو، اس کے لیے مکہ کے طاقتور سرداروں کے بنائے ہوئے اس نظام سے بغاوت کرنا اور نیا دین قبول کرنا کوئی عام فیصلہ نہیں تھا۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا یہ۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیا واقعی جسم کی غلامی ذہن اور روح کو بھی غلام بنا لیتی ہے؟ یہ سوال اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ حضرت بلال کا فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کا جسم قید ہو سکتا ہے، اس پر ظلم ہو سکتا ہے، لیکن ایک آزاد سوچ اور بیدار روح کو کوئی زنجیر نہیں باندھ سکتی۔ انہوں نے ذہنی اور روحانی آزادی کا راستہ چن لیا تھا۔ اور ظاہر ہے جب روح کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے تو جسم پر قابض طاقتیں بوکھلا جاتی ہیں۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ اس کا غلام مسلمان ہو چکا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ اپنی انا کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ آج ہم جو واقعات پڑھتے ہیں نا، ان کی تصویر کشی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مکہ کی دوپہر، تپتی ہوئی ریت، اور ہم جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی اور وہاں کی ریت بالکل دہکتے ہوئے انگاروں جیسی ہوتی ہے۔ اس آگ اگلتی زمین پر انہیں لٹا دیا جاتا۔ اور اس پر مزید یہ کہ ان کے سینے پر ایک نہایت بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہلا بھی نہ سکیں۔ امیہ انہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کر دیتا۔ بچوں کو اکساتا کہ انہیں ستائیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ نئے دین کو چھوڑ دو اور واپس پرانے نظام کو تسلیم کر لو، اسی غلامی میں واپس آ جاؤ۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ اس سب ظلم کے باوجود ہر کورے کی ضرب اور پتھر کے اس جان لیوا بوجھ کے نیچے سے صرف ایک ہی آواز آتی تھی، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اتنی تکلیف میں کوئی انسان اس قدر ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے۔ اگر ہم اس احد کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو یہ صرف ایک لفظ یا عقیدے کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک انتہائی طاقتور ریزسٹنس تھی، ایک شدید مزاحمت تھی اس پورے نظام کے خلاف، ایک غلام کی بغاوت۔ دیکھیں، امیہ صرف حضرت بلال کے جسم کو تکلیف نہیں دے رہا تھا، وہ ان کی ول پاور کو توڑنا چاہتا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی اور کوئی آزاد سوچ نہیں ہوتی۔ مگر وہ ناکام ہو رہا تھا۔ ہاں، مسلسل عہد کہہ کر حضرت بلال دراصل یہ پیغام دے رہے تھے کہ تم میرے جسم پر تو اختیار رکھتے ہو، اسے توڑ سکتے ہو، مگر میرے ذہن اور میری روح کی آزادی پر تمہارا کوئی زور نہیں۔ یہ حقیقت اس سردار کو اندر سے کھا رہی تھی۔ یہ پوائنٹ واقعی سمجھنے والا ہے کہ امیہ کی ہار اس پتھر کے بوجھ میں نہیں تھی، بلکہ اسے اس بات نے پاگل کر دیا تھا کہ وہ غلام کے ارادے کو نہیں توڑ پا رہا۔ تاریخ انسانیت میں استقامت یعنی ریزیلینس کا اس سے عظیم منظر شاید ہی کوئی ہو۔ ایک بظاہر بے بس انسان صرف اپنے عقیدے کی طاقت سے اس وقت کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سچ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور اسی استقامت نے آخرکار آزادی کا راستہ کھولا۔ جب حضرت بلال پر ہونے والے اس انتہائی دردناک ظلم کا پتہ مسلمانوں کو چلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً امیہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس غلام کو مجھے بیچ دو تاکہ میں اسے آزاد کر سکوں۔ تاریخی کتابوں میں یہاں ایک بڑی دلچسپ گفتگو ملتی ہے۔ امیہ جو اپنی انا میں بالکل اندھا تھا، اس نے انتہائی بھاری قیمت مانگی اور تنزن کہا کہ اگر تم ایک عقیہ بھی دیتے تو میں اسے بیچ دیتا۔ یہاں تھوڑا رک کر اس عقیہ والے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ عقیہ اس وقت کے عرب کی ایک کرنسی یا وزن کا پیمانہ تھا۔ امیہ کا یہ کہنے کا اصل مقصد صرف پیسے لینا نہیں تھا، بلکہ حضرت بلال کی توہین کرنا تھا۔ وہ ان کی ویلیو کو گرانا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس غلام کی میری نظر میں چند سکوں سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ آخری لمحے تک ان کی سیلف اسٹیم کو کچلنا چاہتا تھا، انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ مگر اس پر حضرت ابو بکر کا جو جواب تھا اس نے پوری تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو 100 عقیہ بھی مانگتا تو میں تجھے دے دیتا۔ یہ جواب دراصل اس نئے نظام کی پہلی اینٹ تھی۔ یہ صرف ایک خرید و فروخت نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام میں انسان کی جان اور اس کے ایمان کی قیمت کسی بھی دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس طرح بالآخر حضرت بلال آزاد ہوئے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی آزادی نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے آزاد ہونے کی علامت تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔
اس واقعے کا اصل اثر تب سامنے آتا ہے جب وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے، ہجرت ہوتی ہے اور مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مکہ کی وہ تپتی ریت اب پیچھے رہ چکی تھی اور مدینہ میں ایک نیا برابری کا نظام تشکیل پا رہا تھا، جہاں سب ایک تھے۔ اور مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو ہم بالآخر ایک خواب کے ذریعے اذان کے الفاظ طے پائے۔ لیکن یہاں جو فیصلہ ہوا وہ اس پوری تحقیق کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقدس الفاظ کو پکارنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت بلال کا۔ ان کی بلند اور نہایت خوبصورت آواز کی وجہ سے۔ اور اس انتخاب کے پیچھے جو معاشرتی پیغام تھا وہ بہت گہرا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیں، ایک نئے اسٹیٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے، اس کی پہچان، اس کا سب سے اہم سمبل یعنی اذان، اس کے لیے کسی بڑے قریشی سردار کو نہیں چنا گیا، بلکہ اس شخص کو چنا گیا جسے کل تک معاشرہ انسان ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ ڈائریکٹلی اس ایلیٹسٹ مینٹالٹی پر وار تھا۔ ایک غلام کا اسلام کا پہلا مؤذن بن جانا یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک پالیسی اعلان تھا کہ یہاں میرٹ اور تقوی چلے گا، لینیج اور خون کا نظام اب ختم ہو چکا ہے۔ برابری کی اس سے بڑی اور پریکٹیکلی امپلائیڈ مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وقت کیسے گھومتا ہے یہ واقعی حیران کن ہے۔ سفر آگے بڑھتا ہے اور ہم جنگ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ بدر کا میدان جہاں پہلی بار مسلمانوں اور مکہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں اس لشکر میں کون موجود تھا؟ وہی امیہ بن خلف، جو غرور میں کہتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انتہائی ڈرامیٹک لمحہ تھا تاریخ کا۔ جب بدر کے میدان میں حضرت بلال کی نظر امیہ پر پڑتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کفر کا سردار ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ میں امیہ مارا جاتا ہے۔ اسے ہم بالکل پویٹک جسٹس کہہ سکتے ہیں۔ جو کل تک خود کو خدا سمجھتا تھا، اپنی طاقت کے نشے میں اندھا تھا، وہ خاک میں مل گیا، اور جو غلام تھا وہ فتح یاب کھڑا تھا۔ یہ صرف ایک فزیکل جنگ نہیں تھی، یہ اس آئیڈیالوجی کی شکست تھی جو انسان کو غلام بناتی ہے۔ لیکن عظمتی کا جو آخری اور سب سے بڑا منظر اس تحقیق میں بیان ہوا ہے وہ بدر نہیں ہے، بلکہ 8 ہجری میں فتح مکہ کا دن ہے۔ فتح مکہ، جب مسلمان بنا کسی خون خرابے کے مکہ میں داخل ہوئے، وہ شہر جو ظلم کا مرکز تھا اب پرامن طریقے سے فتح ہو چکا تھا۔ اور تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مکہ کے بچے کچے غرور کو بھی ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھیں اور اذان دیں۔ اس لمحے کی گہرائی کو تصور کریں۔ کعبہ جو عربوں کے لیے مقدس ترین مقام تھا، وہاں آج کون کھڑا تھا؟ وہی حبشی جسے کسی دور میں انہی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور نیچے مکہ کے وہ تمام سردار کھڑے دیکھ رہے تھے جنہوں نے اسے کبھی برابر کا انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب منظر ہوگا ان کے لیے۔ کعبہ کی بلندی سے دی جانے والی وہ اذان دراصل اس بات کا حتمی اعلان تھا کہ اسلام کے نئے نظام میں عزت اور مقام کا معیار اب کوئی رنگ، نسل یا دولت بالکل نہیں رہی۔ عزت کا واحد معیار صرف تقوی اور کردار کی پاکی ہے۔ اس ایک اذان نے ان تمام جھوٹے معاشرتی معیارات کو دفن کر دیا تھا جو صدیوں سے اس سوسائٹی کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانی کو صرف صبر اور برداشت کی کہانی کہنا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ تھا انسانیت کے لیے۔ لیکن اس داستان میں صرف جلال، فتح اور انقلاب کی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ اس میں محبت کا ایک انتہائی نرم اور رلا دینے والا جذباتی پہلو بھی شامل ہے، اور وہ پہلو ہے حضرت بلال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت۔ ان کا تعلق صرف ایک آقا اور پیروکار کا نہیں تھا، یہ سچا عشق تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال پر دکھ کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ مدینہ کی فضا ان کے لیے سانس لینے کے قابل نہ رہی۔ انہوں نے اس صدمے میں اذان دینے کی کوشش ضرور کی، مگر وہ پوری نہیں کر سکے۔ ہاں، جب وہ اذان کے ان الفاظ پر پہنچتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ان کی آواز رند جاتی، آنسو بہہ نکلتے اور وہ اذان پوری ہی نہیں کر پاتے تھے۔ ان کے لیے اس شہر میں رہنا جہاں ہر طرف ان کے محبوب کی یادیں بکھری تھیں بالکل ناممکن ہو گیا تھا۔ آخرکار انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شام یعنی سیریا چلے گئے۔
یہ دیکھنے والی بات ہے کہ مدینہ وہ شہر تھا جہاں انہیں پہلی بار عزت اور رتبہ ملا تھا۔ وہاں وہ پوری ریاست کے پہلے مؤذن تھے، ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے۔ مگر جب محبت کا مرکز ہی دنیا سے پردہ کر گیا تو ان کے لیے وہ مقام، وہ رتبہ، وہ شہر سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ یہ سچی محبت کی وہ منزل ہے جہاں انسانی رشتے اور دنیاوی اعزاز کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سچی محبت انسان کو وفاداری کی کس آخری حد تک لے جاتی ہے، اور اسی سچی محبت کی کسک انہیں ایک مدت کے بعد واپس مدینہ لے آئی۔ جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے، خاص طور پر صحابہ نے، انتہائی اصرار کیا کہ بس ایک بار پھر سے اذان دے دیں۔ لوگوں کے لیے حضرت بلال کی اذان کا مطلب صرف نماز کا وقت نہیں تھا، وہ اس سنہری دور کی آواز تھی جو وہ پھر سے سننا چاہتے تھے۔ اور جب لوگوں کے اصرار پر انہوں نے اذان شروع کی تو واقعات میں لکھا ہے کہ اس دن پورا مدینہ رو پڑا۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہر شخص جذباتی ہو گیا۔ کیونکہ اس ایک آواز نے پورے شہر کو اپنے محبوب نبی کا زمانہ یاد دلا دیا تھا۔ وہ گزرے ہوئے سنہری دور کی ایک ایسی مکمل تصویر تھی جو اچانک لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہو گئی تھی۔ اس سفر کا اختتام بھی ان کی اس عظیم محبت کا ہی ثبوت ہے۔ جب شام میں ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہاں دکھ یا رونے دھونے کا ماحول نہیں تھا۔ ان کے آخری الفاظ تھے کہ کل ہم اپنے محبوب اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے۔ انہیں موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے لیے اپنے محبوب سے ملن کی خوشی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مقصد اور ایک سچی عقیدت کے ساتھ گزاری۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے سفر کو ایک جگہ سمیٹیں تو حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور ارادے کی طاقت کے سامنے کسی بھی طاقتور شخص یا نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کہانی نے دنیا کے سامنے یہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا کہ کسی رنگ و نسل کی کوئی برتری نہیں ہوتی، اور اگر صبر اور سچائی پر قائم رہا جائے تو اس کا انجام ہمیشہ فتح اور عزت ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کہانی آج کے اس دور میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ آج کے اس تیز ترین دور میں جب ہمارے پاس معلومات کا ایک سیلاب ہے، بظاہر ہم آزاد ہیں، لیکن کیا ہم سچ میں آزاد ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے۔ انسان آج بھی مختلف قسم کی ذہنی اور معاشرتی غلامیوں کا شکار ہے۔ لوگ دوسروں کی بنائی ہوئی سوچ، سوشل میڈیا کے دکھاوے اور کھوکھلے معاشرتی معیار کے دباؤ میں غلام بن چکے ہیں۔ ماڈرن دنیا نے نئے امیہ پیدا کر لیے ہیں جو ہماری سوچوں پر قابض ہیں۔ یہ ایک انتہائی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ ایسے وقت میں احد جیسی استقامت اور خودی کا تصور انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو ان آرٹیفیشل معیارات سے آزاد کیسے کرنا ہے۔ یہی میری آخری سوچ بھی ہے اس گہرے مطالعے کی۔ اگر 1400 سال پہلے ایک تپتی ہوئی ریت پر لٹا ہوا اور پتھروں کے نیچے دبا بے بس غلام اپنے پکے ارادے اور روحانی طاقت سے اس وقت کے سب سے طاقتور لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے سماجی معیارات کو توڑ سکتا ہے، تو آج کے دور میں ہماری وہ کون سی خاموش زنجیریں اور چھپے ہوئے تعصبات ہیں جنہیں توڑ کر ہمیں اپنی روحانی اور ذہنی آزادی حاصل کرنی چاہیے؟ امید ہے کہ اس کہانی کو اس نئے زاویے سے دیکھنے کے بعد ہم سب کے ذہنوں میں اس سوال کو لے کر نئے دروازے ضرور کھلیں گے۔ اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔